बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक बड़े अहम मौजू की तरफ गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा बुनियादी तौर पर जो मौजू है वो है दिल का मुर्दा हो जाना, और अगर दिल मुर्दा हो गया है तो दिल को ज़िंदा कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, इस मौजू पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सदका जारिया में हिस्सा लेने के लिए इसको लाइक और शेयर कर दें, ताकि ये बात जो है आगे दीगर साथियों तक पहुंच सके, ताकि हम अपने दिल को ज़िंदा कर सकें। दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही रहता है तो सारा जिस्म ठीक रहता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। तो वो गोश्त का लोथड़ा जो है इंसान का दिल है। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका मफ़हूम ये है कि आदमी जब कोई काम करता है, अगर उसके ऊपर उसका दिल खटक जाए तो वो समझ ले कि वो गलत काम है, और अगर उसका दिल आसूदा रहे तो वो उसके अच्छे और नेक अमल होने की निशानदही करता है। तो अब दोस्तों, इन दो हदीस के बाद अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तीसरी हदीस आप अलैहिस्सलाम की है, जिसका मफ़हूम ये है कि जब इंसान को बुरा अमल करता है, और ये हदीस बेसिकली दोस्तों दिल के मुर्दा होने की निशानी है कि हमारे दिल जो हैं वो मुर्दा कैसे हो रहे हैं और किस कदर मुर्दा हो चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जब कोई बुरा अमल करते हैं तो उस बुरे अमल के ऊपर इंसान जो है उसका जो दिल है उसके ऊपर एक स्याह धब्बा लग जाता है, और ये स्याह धब्बा जो है जब वो दूसरा अमल करता है तो एक और स्याह धब्बा लग जाता है, हत्ता कि अगर वो अपने बुरे अमाल करता जाता है तो उसके स्याह धब्बे बढ़ते जाते हैं, और एक वक्त आकर उसका तमाम जो दिल है वो स्याह हो जाता है, और अब उसके ऊपर नेकी और बुराई जो है वो एक ही मायने में हो जाती है। उसके अंदर उसका ज़मीर की कश ख़त्म हो जाती है। अलबत्ता अगर वो अपने गुनाह के ऊपर तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक ताला उसके उन तमाम धब्बों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और उसके अंदर दोबारा ज़िंदगी आ जाती है। इन तीन अहादीस की बुनियाद पे हम आपके सामने ये बात रख सकते हैं कि आदमी जब इस मुआशरे में एक जानवर की हैसियत इख्तियार करता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही होती है कि इंसान जो है वो गुनाहों में लथपथ होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जो इंसानियत की जो रस्में हैं और इंसानियत के जो अखलाकियात हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, यहाँ तक कि वो जानवरों से बदतर हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी करनवाजी फरमाई कि वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने अपने दिल को ज़िंदा रखना है तो उसके लिए एक टूल तो तौबा का है। जैसे ही आपसे कोई गलती हो जाए, आपको एहसास हो जाए, अदराक हो जाए कि यार ये मैंने गलत काम कर लिया है, तो अल्लाह तबारक ताला से इस्तग़फ़ार और तौबा करें, और उसके बाद उस काम को छोड़ने की कोशिश करें हत्तल वसा। और अगर फिर दोबारा खुदा न खास्ता उससे की होता है तो उसकी अल्लाह ताला से शर्मिंदगी करके उसको अपने पूरी कोशिश के साथ उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें, और अगर किसी का हक़ ज़ाया हो गया है तो उसका हक़ उसको वापस करें, ताकि आपका दिल जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए। इसके साथ दूसरी अहम बात जो दिल को साफ़ करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए मुतय्यन की, वो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है। दोस्तों, जब मोमिन जो है उसके सामने कोई बुरी बात कही जाती है, वो बुरा अमर किया जाता है, तो वो उसके ऊपर खामोश नहीं रह सकता। वो उस काम को, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जो मफ़हूम है उसका आपने रास्ता बताया है कि मोमिन जो है अगर उसके सामने कोई बुराई हो तो उस बुराई को सबसे पहले वो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, और अगर वो इस काबिल ना हो तो ज़ुबान से उस बात के ऊपर मुखालफत करता है कि ये काम दुरुस्त नहीं है। और सबसे जो कमज़ोर तरीन बात है, अगर वो बिल्कुल ज़ुबान से बात करने के लिए भी काबिल ना हो तो वो उस सूरत में अल्लाह तबारक ताला जो है वो उसके कर्म से इतना तो कम से कम समझे कि उस बुरे काम को बुरा कहे। उसकी बुराई को जब वो महसूस करता है कि बुरा है तो उसका दिल जो है उसके अंदर कम से कम ज़िंदगी की आखिरी रमक ज़रूर बाकी रहती है। इसके अलावा सबसे बड़ी अहम बात जो दोस्तों ये है कि हमने अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर जो है जब हम करते रहेंगे, अच्छी बात को हम सुनाते रहेंगे,
تو ہمارے دل جو ہیں اچھی بات کی طرف راغب ہوتے رہیں گے، اور برائی سے جب روکتے رہیں گے برائی کام ہوتی جائے گی، اور برائی جب کام ہوتی جائے گی تو ہمارے لیے حالات جو ہیں دین کی طرف چلنے کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے، رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کرنے کے، وہ بڑھتے جائیں گے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برا کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا تو نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا مسئلہ ہے، ہم اس بات پہ اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ لازمی ہمارا کہ آج ہم کسی کے معاملے میں آنکھ بند رکھیں گے تو کل کو ہمارے بارے میں بند رکھے گا۔ ابھی ہماری ایک عزیزہ ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں کسی سے ٹیلی فون پہ بات کی، کہا کہ بھئی میرے بچے جو ہیں وہ اب ہم اپنے باپ کو اولڈ ایج میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اس اللہ کی بندی سے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں نہ کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ کون کون سی بڑی اچھی باتیں نہیں کی، کون کون سی اس نے آپ کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھائیں، آج اس کے اوپر اگر برا وقت آ گیا ہے تو تم لوگوں کے کہنے پہ اس کو اولڈ ایج میں بھیجنا چاہ رہے ہو، اور تم اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہو۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی مشہور بات بتائی جاتی ہے، وہ آدمی تھا، وہ اپنے باپ کو کہیں دریا میں پھینکنے جا رہا تھا، اسے تنگ آ گیا تھا، تو اس کے باپ نے کہا بیٹا یہاں نہ پھینکنا، تھوڑا سا آگے جا کر پھینکو۔ اس نے کہا با یہاں کیا پرابلم ہے، یہاں بھی تمہارا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ کہنے لگا بیٹا اس جگہ پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تو لہٰذا تھوڑا سا آگے پھینکو تاکہ تم اس جگہ پہ مجھے نہ پھینکو جہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ اس آدمی کو سمجھ آ گئی اور اپنے باپ کو ساتھ لے آیا۔ آج مجھے اس خاتون پہ عزیزہ پہ دکھ ہو رہا تھا کہ اتنی بری بات ہو رہی ہے اور اس کو وہ ایک عام سی بات لے رہی تھی۔ دوستو جب ہمارے دل اگر اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ یہ کام برا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل مردہ ہو گیا ہے۔ آج میں نے آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا کسی کے ساتھ برائی ہونے پر کیا مجھے دل کو تکلیف ہوتی ہے، کیا میرا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے؟ اگر میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے دکھ کو محسوس تو کر سکتا ہوں، اور اگر ہمارا دکھ محسوس ہونا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کی آخری حالت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا ایمان وہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے ہاتھ سے روکے، اس کے بعد کم تر ہے کہ اپنی زبان سے کہے، اور سب سے کمزور ترین ایمان کی حالت نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ آدمی اپنے دل سے بھی اس بات کو برا محسوس کرے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے دل بھی برا محسوس نہیں کرتے، ہم ایمان کے اس کمزور درجے پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل دوبارہ زندہ ہو جائیں تو اس کے جیسے میں نے دوستو آپ کے سامنے دو وجوہات رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ دوستو اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اس کے دھبے صاف کرنے ہیں، تو توبہ کی طرف جائیں، اپنے گناہوں کی معافی کی طرف جائیں، اور اپنے رب کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کریں۔ اور اگر کسی کا حق ضائع ہو گیا ہے تو وہ سلیقے طریقے سے، لازمی نہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ ہم نے فلاں آپ کی چیز غبن کی، چوری کی، یا اس کا ہم نے غلط طریقے سے استعمال کیا، اس کو وہ چیز آپ واپس کریں، ان کے حق آہستہ آہستہ کر کے واپس کر دیں۔ اور اگر اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں یہ بات نہ سوچیں کہ کوئی بات میری مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہوتی ہے یا کوئی بری بات ہوتی ہے تو آپ اپنا ریئیکشن دیں، آپ اپنی بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ یار میں نے اپنی زبان سے کم از کم دوسرے بندے تک وہ بات پہنچا دی۔ یاد رکھیے گا دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ السلام نے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے 3 درجات متعین کیے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایمان کی ایک کسوٹی ہے، ایمان کا ایک لٹمس پیپر ہے کہ اگر آپ نے ایمان کو چیک کرنا ہو۔ اسلام نے جو سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی بات کی ہے، یہ ہر آدمی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جو آدمی آپ کے ماتحت ہے، جیسے خاوند اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، باپ اپنے بچوں کو، ماں اپنے بچوں کو، بھائی اور بہنیں ایک دوسرے کو، یہ زبردستی بھی جہاں پر ان کا حکم چلتا ہے یا حکمران جو ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی رعایا کے لیے ایسے حالات پیدا کریں کہ وہ اسلام کے اوپر پورا عمل کریں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ مغرب کا ایک مقولہ ہو گیا کہ دین اور سیاست جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اقبال نے خوب کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو دوستو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کرنا دل کو صاف کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، دل کے زندہ رکھنے کا بہت بڑا ٹول ہے، اور دل ہی وہ واحد چیز ہے جو کسی معاشرے کو زندہ رکھ سکتا ہے، اور دل اگر مردہ ہو گئے تو وہ معاشرے مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں کو دوبارہ سے زندہ کریں،
وہ اقبال کے شعر کا مفہوم ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. تو یہ قوموں کے عروج کا، قوموں کو اپ گریڈ کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے دل جو ہے وہ دھڑکنے والے ہوں، وہ زندہ ہوں. زندہ سے یہ نہیں ہے کہ ہمارے جیسے جسم میں زندہ ہے، زندگی سے مراد وہ روحانی طور پر اس کی آسودگی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، وہ اچھے اور برے کو پہچاننے کی ان میں طاقت ہو. اگر دل آپ کا اچھے اور برے کی پہچان نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اور میرا دل خدا نخواستہ وہ سیاہ ہو چکا ہے، اور اس کی سیاہی اتارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اور آپ توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا جو حقوق ضائع ہوئے ہیں، جو اللہ کے حقوق ضائع ان کو واپس کرنے کی کوشش کریں، اور امر بالمعروف کرتے وقت اپنا نہ ڈریں. اس بات کی ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات میری مانتا ہے یا نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے عمومی طور پر جو عام اکثریت لوگوں کی ہے اس کی ذمہ داری وما علینا الا البلاغ تک ہوتی ہے. اپنی بات تو کہیں، اگر دوسرا مان جائے گا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانے گا تو وہ اس کا اپنے خود بخود ذمہ دار ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ایسی ہو جائے کہ وہ نفاذ اسلام کے لیے اپنی کوششیں کرے، کیونکہ اسلام تو ہے ہی سراسر جو ہے حکمرانی کا دین ہے. وہ آپ کو اپنے نفس پہ پہلے قابو پانے کی بات کرتا ہے، پھر مرد کو اپنے گھر کا حکم بناتا ہے. وہ دو آدمی اکٹھے نکلے تو کم از کم دو آدمیوں میں ایک آدمی کو امیر بنانے کی بات کرتا ہے، وہ اول الامر کی بات کرتا ہے، وہ استاد کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، وہ ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. وہ اسلام تو کسی جگہ پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ تنفیذ کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہو. وہ لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. چنانچہ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل دوبارہ زندہ ہو جائیں. ہم اس وقت ہماری اکثریت جو ہے لوگوں کی مردہ دل ہو چکی ہے. ہمارے سامنے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن دوستو یاد رکھو، آج یہ کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، کل یہ میرے ساتھ ہوگی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس مردہ دلی کا نقصان یہ ہے کہ قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتا ہے. جیسا کہ آج ہمارا مسلمانوں کا اس وقت دل جو ہے وہ مردہ دلی کی طرف چلا گیا ہے، اور ہمارے مسلمان اتنی بڑی تعداد میں، اتنے پیسے، اتنی رقمیں، اتنی جائیدادیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ہتھیار ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ذلت اور رسوائی ہے کہ وہ ہمارا ساتھ ہی نہیں چھوڑ رہی، وہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو زندہ کر سکیں، توبہ استغفار کر کے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے اور اللہ کے حکموں کو اختیار کرنے والے بن جائیں، اور دوسروں کو اس کی طرف لانے والے بن جائیں. اور ہماری ریاست میں ہم ایسے لوگوں کو چن کر لیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نافذ کر سکیں، اور ہمارا معاشرہ پھر سے مسلمان امت کی قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان قیادت کرنے کے قابل ہو جائے. اور ہماری دنیا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو ہمارے ذمے میں کوئی مصیبتیں تکلیفیں لکھی ہیں ان کے علاوہ باقی چیز ہم اپنی زندگی کو جنت بنا لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.